Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am your teacher Mubashir Gilan. I welcome you all. As you know, we are discussing the chapter first of our history book, class 10th, the rise of nationalism in Europe. As you know, in previous lectures, we have discussed many topics, subtopics, I can say. First, we discussed French Revolution. Then we discussed, after French Revolution, making of nationalism in Europe. In that very topic, we discussed the aristocracy and middle classes, liberal nationalism, which discussed conservatism, and we discussed this revolutionaries. Today we are going to discuss a new topic, the rise of nationalism, the age of revolutions, 1830 to 1848. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. आपको याद होगा कि जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था उस टाइम पे क्या होता, वहाँ पे वो जो मोनार्की सिस्टम था उसको ख़त्म करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी, फ्लैग बना, पार्लियामेंट उन्होंने बनाया. उसके बाद फिर वापस हुआ जब नेपोलियन ने उस पे कब्ज़ा किया एज आर्मी जनरल. फिर उसने उसकी कमांड, पूरे मुल्क की कमांड संभाली. फिर उसने वही डिक्टेटरशिप चलाई और अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि उसके बाद क्या हुआ. वहाँ पे जब उसकी हार हुई, नेपोलियन की हार हुई, तो वहाँ पे नया एक कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कंजर्वेटिज्म आया था. तो उसमें मैंने आपको कंजर्वेटिव मैंने आपको बताया था 1815. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से वही सिस्टम वहाँ पे शुरू किया. एरिस्टोक्रेसी वहाँ दिस मोनार्की सिस्टम उन्होंने वहाँ पे शुरू फिर से किया वहाँ पे. और फ्रांस में जो उन्होंने वो फिर से प्रिंस बना दिया. और जो फ्रांस के साथ साथ जो एरियाज थे तो उनको क्या किया, उनमें बफर स्टेट्स बनाए ताकि फ्रांस और कोई कब्ज़ा किसी पे कब्ज़ा ना करे. और जो पोलैंड था उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने उसको अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और इसको रशिया को वो उन 3 हिस्सों में वो बांट दिया अलग अलग. एक पोलैंड जो आप पढ़ोगे इसमें, तो उसको अलग अलग उन्होंने किया. तो अब जो आज हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशनरीज. अब मोनार्की सिस्टम फिर से स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सीक्रेट सोसाइटी, जब रेवोल्यूशनरीज आए थे, सीक्रेट सोसाइटीज़ बने थे, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे. मैंने गुस्पी मुज़ैनी हमने डिस्कस किया. तो आज हम वही देखेंगे कि रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, उनमें कौन कौन थे, उन्होंने क्या किया. तो चलते हैं, आज हम उस को देखते हैं कि कौन क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या हुआ. तो अगर हम ये देखेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848, इसमें क्या हुआ. जो रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिज्म बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास. अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था जब हमने ये पढ़ा था एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास. एरिस्टोक्रेसी में जो वो जब रूल चल रहा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं. एक तो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप है, दूसरा है जो पीजेंट्स ग्रुप जो बहुत ही पसमानदा, और मैंने आपको बोला था एक और ग्रुप है जो इन बिटवीन एरिस्टोक्रेटिक एंड लोअर क्लास ग्रुप. तो वहाँ पे एक मिडिल क्लास जो बिजनेस करने लगे थे, उन्होंने जो बिजनेस शुरू किया, तो उनकी ही वजह से उन्होंने क्या किया स्टार्ट, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. और दैट वेरी ग्रुप बिकेम विच वे कॉल्ड एजुकेटेड मिडिल क्लास.
اس کو ایلیٹ کلاس بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں کون کون سے تھے؟ پروفیسرس، اسکول ٹیچرس، کلرکس اینڈ ممبرس آف کمرشل مڈل کلاس. وہ بزنس مین. اب کمرشل مڈل کلاس آپ کو مت یہ تھوڑا سا کنفیوز کریں گے، دے آر بزنس کلاس پیپل. اس میں پروفیسرس تھے، اسکول ٹیچرس تھے، کلرک جو ورکنگ کلاس تھا، اور بزنس کلاس اس میں تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. کس کے خلاف؟ ایرسٹوکریسی، کیونکہ ان کو پریولیج ملتے تھے، ان کا ہی سب کچھ مانا جاتا تھا. انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. تو دے بیکیم ریولیوشنری. انہوں نے ریوولٹ کیا اس کے خلاف کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ واٹ واز دیئر فرسٹ اسٹیپ؟ باربن کنگس. آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کنزرویٹزم جب سٹارٹ ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے جب نیپولین کو ہرایا تھا، نیپولین کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیپولین کو کس کس نے ہرایا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مل کے وہ جو کنٹریز تھے اب الگ الگ کنٹریز بن گئی ہیں. انہوں نے الگ الگ ان کو اس میں تھا پرشیا، برٹن، رشیا، پرشیا اینڈ آسٹریا. انہوں نے مل کے کس کو ہرایا؟ نیپولین کو. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اگر آپ کو یاد ہوگا ویانا کی ٹریٹی سائن ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا؟ باربن کنگز کو کیا دیا تھا؟ ان کو دیا تھا وہ فرانس کی ٹیریٹری ان کو دی گئی تھی، ان کو حکومت کرنے کے لیے وہاں فرانس دیا گیا تھا باربن ڈائناسٹی کو. تو یہ جو ریولیوشنریز تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی باربن جو کنگز تھے ان کو انہوں نے وہاں تخت سے اتارا. اوور تھرون دا لبرل ریولیوشنریز ہو انسٹال کانسٹیٹیوشنل مونارکی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اچھا انہوں نے ایک اور چیز اس میں ایک خاصیت رہی ان میں کہ انہوں نے بالکل وہ جو بادشاہی تھی وہ ختم کی. انہوں نے بولا کہ آپ بادشاہ رہو، آپ کنگس رہو، لیکن انڈر کانسٹیٹیوشنل پروویژنز وہاں پہ ہونے چاہیے، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. تو کون تھا اس کا کنگ؟ کون تھا؟ لیوس فلپی ایز ہز اٹس ہیڈ. تو باربن کنگز کو جو ان کا جو تخت وہ الٹایا گیا، لیکن اب انہی کے پاس حکومت رہی، لیکن کن کے حساب سے؟ کانسٹیٹیوشنل مونارکی کے تھرو، کانسٹیٹیوشن کے تھرو ان کے پاس حکومت رہی. وہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنس تھے وہ سب ہونے چاہیے، لوگوں کو ملنے چاہیے جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنس تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہاں پہ جب لوگوں یہ ریولیوشن اب آ گیا، یہ سٹارٹ ہو گیا ریولیوشنری ایج جو سٹارٹ ہوئی 1830 ٹو 1848. تو اب یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ پھیلی گئی، آواز پھیلی گئی. تو وہاں پہ ایک جگہ ہے اسی کے ساتھ فرانس کے ساتھ ایک جگہ ہے بیلجیم. بیلجیم کس کے ساتھ تھا؟ بیلجیم تھا نیدرلینڈس، یونائٹڈ کنگڈم آف نیدرلینڈس. تو انہوں نے کیا؟ انہوں نے اس کے ساتھ رشتہ الگ کیا، ان کے ساتھ رشتہ. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ فرانس میں پھر سے مونارکی سسٹم سٹارٹ ہو گیا تھا تو بفر سٹیٹس بنائے گئے تھے. وہ بفر سٹیٹس اس کے بیلجیم کے ہی تھے. تو بیلجیم نے اب بیلجیم واز پارٹ آف یونائٹڈ کنگڈم آف نیدرلینڈس. انہوں نے اس کے ساتھ الگ کیا، انہوں نے بولا کہ ہمیں آزادی چاہیے. دے ٹو گاٹ فریڈم. اب فرانس میں بھی فریڈم ہوا، بیلجیم میں بھی الگ الگ اسٹیٹس بن گئے. اب الگ الگ اسٹیٹس بن گئی. اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد جو اہم جو حصہ تھا وہ اس میں ہوا، دیٹ واز گریک وار آف انڈیپینڈنس. گریک وار آف انڈیپینڈنس کیا تھا؟ گریک وار آف انڈیپینڈنس. گریک وار آف انڈیپینڈنس گریس، اگر آپ کو یاد ہوگا 9th میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ گریس یہ ہے کرسچنٹی کا بڑا سا، اس کو بڑا ویلیو کیا جاتا ہے کرسچنٹی میں گریس کو. لیکن گریس اس کو کیا پرابلم تھی؟ اٹ واز انڈر دا کنگڈم آف اوٹومن امپائر. تو یہ کس کے آکوپیشن کون اس پہ تھا؟ اوٹومن امپائر. اوٹومن امپائر کون تھے؟ اوٹومن امپائر یہ ٹرکی کے مسلمان جو حکمران تھے ان کو اوٹومن امپائر کہتے تھے. تو گریس کرسچنٹی کا تھا، حکومت کون کر رہا تھا ان پہ مسلمز کر رہے تھے حکومت. تو اس کے خلاف بہت سارے جو کنگڈم جو کنٹریز تھے انہوں نے مل کے گریس کو آزاد کروایا.
تو اس ریولیوشنری جو یہ ایج آف ریولیوشن تھا 1830، اب دیکھ رہے ہیں آپ اس فرانس میں بھی ہوا، بیلجیم میں بھی، اب گریس میں بھی انڈیپینڈنس ہوا. تو یہ وہاں پہ ہوا کن کی وجہ سے؟ جو باقی جو انگلش پیپل تھے، جو باقی جو کرسچینٹی کے لوگ تھے، جو وہ چاہتے تھے کہ ہم وہاں پہ کرسچن ہی حکمران بنے، تو انہوں نے اس کو مدد کی اور گریس وہ الگ بن گیا، اوٹومن امپائر سے الگ ہو گیا. تو انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی، اس کو بولتے ہیں ٹریٹی آف کانسٹینٹیپول. ٹریٹی میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بھی بولا، ٹریٹی بولتے ہیں ہم جو ایگریمنٹ ہوتا ہے. ٹریٹی مینس ایگریمنٹ. اس میں یہ کب ہوا تھا؟ 1832 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو گریس ہے یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، اب الگ، یہ آزاد ملک ہے. اب باقی جتنے اوٹومن امپائر، جو میں نے آپ کو بتایا اوٹومن امپائر ٹرکی کے مسلمان حکمران تھے، ان کو اب گریس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، وہ گریس کو اب الگ چھوڑنے جا رہے ہیں. تو یہ ایگریمنٹ ہوا. تو اب آپ نے دیکھا کہ ریولیوشنریز میں کیا کیا ہوا، کون کون ریولیوشنریز کون تھے. ایجوکیٹڈ مڈل کلاس تھے یہ، اس میں تھے انکلوڈ پروفیسر، اسکول ٹیچر، کلرکس، ممبرس آف کمرشل مڈل کلاس. میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کیا کیا. انہوں نے باربن کنگس جو فرانس میں تھا اس کو اتارا، تخت سے اتارا، اور اسی پھر مونارکی سسٹم انہوں نے رکھا، مگر انڈر کانسٹیٹیوشنل مونارکی سسٹم رہا وہاں پہ. لیوس فلپی ایز ہیڈ رہا وہاں پہ. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک اور کام کیا. بیلجیم جب یہ بات پہنچی باقی ملکوں میں، تو بیلجیم جو کس کے ساتھ تھا؟ یونائٹڈ کنگڈم آف نیدرلینڈس کے ساتھ تھا. انہوں نے پھر الگ کیا اپنے آپ کو، وہاں پہ آزادی وہ بھی چاہتے تھے، اور فائنلی وہ بھی الگ ہو گئے. تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا گریک وار آف انڈیپینڈنس. میں نے آپ کو بولا گریس کس کے انڈر تھا؟ دیٹ از وہ کرسچینٹی کا زیادہ تر وہاں پہ لوگ ہیں، وہ انڈر کس کے تھا؟ اوٹومن امپائر کے انڈر تھا. تو اس کے بعد جب ریولیوشنری نیشنلزم جب یورپ میں ڈیولپ ہو گیا، تو اس کے بعد فائنلی گریس بھی آزاد ہوا. کن کے ساتھ؟ کن سے آزاد ہوا؟ یہ اوٹومن امپائر سے آزاد ہوا. تو پھر انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی، دیٹ از کالڈ ٹریٹی آف کانسٹینٹیپول. تو اس کا وہ کب ہوئی تھی؟ 1832 میں سائن ہوئی. تو اس میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ اب گریس جو ہے وہ الگ کنٹری بن گئی ہے. جو میں نے آپ کو بولا ٹریٹی آف کانسٹینٹیپول، فائنلی یہی ڈیسائیڈ ہوا. اب گریس بھی اس میں شامل ہوا، وہ بھی انڈیپینڈنٹ کنٹریز میں اب شامل ہوا. اب جو ہمارا اس میں نیا ٹاپک جو ہے وہ ہے دا رومانٹک امیجنیشن اینڈ نیشنل فیلنگ. اب تھوڑا سا کنفیوژن ہوگا آپ کو، ابھی تک ہم ریولیوشنز پڑھ رہے تھے، تو اب رومانٹک امیجنیشن کہاں سے آ گئی. لیکن آپ جب یہ ڈسکس ہم کریں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ از اٹ ریلیٹڈ ود دس اور ناٹ. تو آپ اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کو، تو آپ خود ہی جان لیں گے یہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. رومانٹک امیجنیشن کیوں ہونی چاہیے؟ اگر ہم بات کریں گے پہلے، دا ڈیولپمنٹ آف نیشنلزم ڈڈ ناٹ کم اباؤٹ اونلی تھرو وارز اینڈ ٹیریٹوریل ایکسپینشنز. تو وارز اور ٹیریٹوریل ایکسپینشن سے ہی نیشنلزم نہیں آتا ہے، یہ مین ہیڈنگ ہے اس کی. پھر کس سے آتا ہے؟ وہ جو کلچر پلیڈ این امپورٹنٹ رول. کلچر جو ہوتا ہے، ہر ایک جگہ کا الگ الگ کلچر ہوتا ہے، ہر ایک کنٹری کا الگ الگ کلچر ہوتا ہے. تو کلچر پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان کریٹنگ دا آئیڈیاز آف نیشن. تو ملک بنانے میں کلچر کا بہت ہی اہم رول ہوتا، بہت ہی امپورٹنٹ رول کلچر پلے کرتا ہے. اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آرٹ ہے، پوئٹری، اسٹوریز اینڈ میوزک. یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں کس میں؟ نیشنل فیلنگ ڈیولپ کرنے میں. آپ کو میں اگزامپل دوں گا. آج کل آپ جب کوئی مووی دیکھتے ہو، تو جب انڈین اسٹرگل اگینسٹ برٹشرز آپ دیکھتے ہو، تو جو ہی وہ مووی میں کوئی گانا چلتا ہے یا اسٹوری آپ نے دیکھی ہوگی، لیجنڈ آف بھگت سنگھ آپ نے دیکھی ہوگی. جب آپ بھگت سنگھ کی اسٹوری سنتے ہو،
تو اس میں آپ کو بالکل وہ جو پیٹریوٹک فیلنگس آ جاتے ایک انسان میں کہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا، ایسا بھی کوئی بندہ تھا، تو وہ اس میں بہت زیادہ فیلنگس آتی ہیں انسان میں. تو دیٹ مینس وہ جو رومانٹسزم رومانٹسزم جو تھے یہ تھے رومانٹک ریولیوشنریز، وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ لڑائی اور جھگڑے سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ہم آرٹ بائی ہم پورٹریٹس بنائیں گے، ان کو ہم بالکل ہائی لائٹ کریں گے، پوئٹری بنائیں گے، اسٹوریز، ان کو میوزک، وہ لوگوں کو زیادہ متاثر کرے گا اور لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے اور ان میں نیشنل فیلنگس آ جائیں گے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو انڈین آرمی ہے، ان کے ساتھ جب بھی آپ دیکھتے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ کوئی دیش بھکتی گانا جو ہوتا ہے تو انسان اس وقت بہت ہی جذباتی ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں. تو دیٹ ویری تھنگ، وہ جو گانا اس میں وہ جو فیلنگس آتی ہے، تو دیٹ از پلیڈ، اسی کو رومانٹک امیجنیشن بولتے ہیں، رومانٹسزم اس کو بولتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہیں. جو یہ رومانٹسزم a culture movement which sought to develop a particular form of national sentiments. ان کا جو تھا، ان کا جو ماننا تھا، جو وہ جو نیشنل سینٹیمنٹس انسان میں پیدا ہونے چاہیے وہ ان میں ہونا چاہیے، وہ ان کا مین تھرسٹ تھا. وہ جو رومانٹک آرٹسٹس تھے، رومانٹک آرٹسٹس اینڈ پوئٹس، وہ کس کو کرٹیسائز وہ کرتے تھے، کرٹیسائز کس کو؟ گلوریفیکیشن آف سائنس اینڈ وہ گلوریفیکیشن آف ریزن اینڈ سائنس کو وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اس کو انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کرٹیسزم اس کو کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ فوکس کہاں پہ ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے ایموشنز پہ، انسانوں کی ایموشنز پہ فوکس ہونا چاہیے. آپ ہاں یہ سائنس اور اس پہ ریزن پہ کوئی فوکس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی ان دنوں بھی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان دنوں بھی تھی، سائنس ترقی کر رہا تھا ان دنوں بھی. انہوں نے بولا تھا کہ تھرسٹ ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں دینا چاہیے، ان کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کس کو زیادہ گلوریفائی کرنا چاہیے؟ ایموشن. کیونکہ جب ایموشنلی لوگ اس میں اٹیچ ہو جائیں گے تو تب جا کے زیادہ ریولیوشنس آ سکتے ہیں، تب جا کے جو نیشنل یونٹی بن سکتی، کیونکہ یونیفیکیشن کرنی تھی، یونٹی بڑھانی تھی لوگوں میں، تو تب جا کے یہ کرنا تھا. اگر یہ نہیں ہوا تو ہم سائنس اور اس کے ریزنس، میتھمیٹکس کی طرف زیادہ دھیان دیں گے، ٹیکنالوجی کی طرف بھی زیادہ دھیان دیں گے، تو اسی کو گلوریفائی کریں گے، تو ایموشنس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، تو پھر وارز ہی ہو جائیں، جنگ ہی ہو جائیں گے. لیکن لوگ مینٹلی خود تیار نہیں ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ زیادہ تھرسٹ کس پہ دیتے تھے؟ ایموشنس پہ، ان کا زیادہ یہ خیال تھا. تو اگر آپ کو یہ جو فوک سانگس، فوک پوئٹری اینڈ فوک ڈانس بہت زیادہ اس پہ تھرسٹ دیتے تھے. فوک سانگس جو ہمارا جو ود ان دا گروپ کوئی ہوگا گان، جو کمیونٹی ہوگی، کمیونٹی بیسڈ ہوں گے، تو ان کو فوک سانگس، فوک ڈانس، جیسے ہم کشمیری تو ہمارے فوک سانگس الگ ہے، فوک ڈانس الگ ہے، فوک پوئٹری الگ ہے. تو اسی طرح وہ گانے تھے جن میں کون سی فیلنگس آتی تھی؟ پیٹریوٹک فیلنگس آتی تھی، جن میں نیشنلزم پیدا ہوتا تھا، جن میں قوم پرستی پیدا ہوتی تھی. انہی چیزوں کو زیادہ چاہتے تھے وہ اجاڑیں گے. تو پھر جو لاسٹ میں لینگویج ٹو پلیڈ امپورٹنٹ رول ان ڈیولپنگ نیشنلسٹ فیلنگ. اب لینگویج کی بات آ گئی، کلچر تو میں نے آپ کو بتا دیا، لینگویج کی بات آ گئی. میں نے آپ کو اب یاد ہوگا جب ہم نے یہ پڑھا تھا کنزرویٹزم، جب ہم نے پڑھا تھا کنزرویٹزم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولینڈ کو الگ الگ حصوں میں پھر تقسیم کیا گیا تھا، رشیا میں، آسٹریا میں، اور رشیا، آسٹریا اور پرشیا میں. ان میں اب یہ پولینڈ جو الگ الگ 3 حصوں میں تقسیم ہوا تھا. جو حصہ یہ رشیا کے، زیادہ حصہ رشیا کے ساتھ ہی تھا. تو رشیا میں جو حصہ تھا تو ان کے پاس کیا تھا، ان کی اب انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری نہیں تھی نا، وہ بالکل الگ الگ ان کے ساتھ پھنس گئے تھے.
تو رشیا میں جب جو پولینڈ والے تھے ان کی جو لینگویج تھی وہ پولش لینگویج تھی، لینگویج جو تھی پولش لینگویج تھی، اس پہ بین لگائی کنہوں نے؟ رشین پیپل نے ان پہ بین لگائی. انہوں نے بولا کہ آپ یہ لینگویج یوز نہیں کر سکتے ہیں. کون سی لینگویج؟ پولش لینگویج آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوا، جو ان کی جو لینگویج تھی اس لینگویج نے ان کو اپنے لیے اپنے ساتھ جوڑ لیا، کیونکہ جو ان کا اپنا جو طریقہ تھا بات کرنے کا انہوں نے اس پہ ان کو بین لگائی جاتی تھی. اب انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اب ان لینگویج جو تھی ان کا وہ ہتھیار بن گیا، لینگویج سے ہی وہ ایک دوسرے سے ملے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی. اور پولش لینگویج کو کیا کیا؟ دیٹ واز سین ایز اے سمبل آف اسٹرگل اگینسٹ رشین ڈومیننس. تو یہ لینگویج اسی وجہ سے لینگویج جو یہ بہت اہم رول جو کرتی ہے یہ پلے کرتی ہے کس میں؟ اسٹرگل کرنے میں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. میں جو آپ کو بتایا رومانٹسزم کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا جو ہمارا جو ایج آف ریولیوشنریز 1830 ٹو 1848. تو یہ اسی ڈیٹ میں آتی ہے یہ پولینڈ کا بھی الگ ہونا، اور یہ آپ کو میں بتایا گریس کا بھی الگ ہونا، وہ جو فرانس کا بھی، بیلجیم کا بھی اور پولینڈ کا بھی. تو یہ اسی دوران ہوئے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے، پسند آئے ہوں گے اور آپ کو بالکل سمجھ آئے ہوں گے. تو اب ہم جو ہمارا جو نیکسٹ انشاءاللہ ہوگا، وہ جو نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا وہ ہم دیکھیں گے ہنگر، ہارڈ شپس اینڈ پاپولر ریوولٹس ہم دیکھیں گے. تو تب تک کے لیے آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ خوش رہیں، اور مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.